बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। अहम कौमी मामलात हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी चैलेंजेस का सामना है और बैरूनी तौर पर भी चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है, तो दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक अहम चैलेंज अभी बाकी है। 25 जुलाई को उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब देना है, ख़त लिखने या न लिखने के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का ये बयान भी सामने आया कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ अहम जो कौमी मामलात हैं उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर जमहूरियत को ख़तरा हुआ तो सब सियासी क़यादत एक होगी। इसके साथ साथ बाज़ जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन का साल होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, यानी कि अगले साल। लेकिन इस दौरान अहम जो सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से कुछ बयानात भी सामने आए हैं जिनमें जमहूरियत के लिए ख़तरे की निशानदही की गई है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फिर हुकूमत की जानिब से भी बारहा कहा गया कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से भी ये बयान सामने आया कि मुल्क की सलामती के हवाले से ख़तरात मंडला रहे हैं। क्या ये ख़तरात वाकई मौजूद हैं? और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से नई सोच और तब्दीली का नारा लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर क्या रद्द अमल हो सकता है और किस तरह से जो सियासी रहनुमा हैं वो अपना एजेंडा, अपना मंशूर लेकर वोटर्स के पास जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे? ये है वो अहम तरीन सवाल। और क्या वाकई कुछ ख़तरात हैं? और जो हुकूमत की जानिब से ये बयान अब सामने आया है वज़ीर आज़म की जानिब से कि सियासी मुफाहमत की जाएगी और तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी, उस पर अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और सीनियर रहनुमा जनाब मखदूम जावेद हाशमी ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस गुफ्तगू में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब शेख रुहेल असगर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मखदूम साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी मुफाहमत का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हम तमाम सियासी क़यादत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर जमहूरियत को कोई ख़तरा हुआ तो तमाम सियासी क़यादत एक होगी। आपको लगता है कि कोई ख़तरा है अब भी जमहूरियत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिन हालात से हम गुज़रे हैं उसमें हमेशा सबसे बड़ा ख़तरा जमहूरियत को, जमहूरी नारे लगाने वाली जमातों से, हम सियासतदानों से जमहूरियत को ज़्यादा ख़तरा रहा है। और जब दूसरी क़ुव्वतें उसी वक्त आगे बढ़कर कौम को एक नया इनकलाब का नारा देकर मुसल्लत हो जाती हैं, जब सियासी जमातें गलत तरीक़ा हुकूमत के ज़रिए कौम से दूर हो चुकी होती है। आज ये कहा जाए, अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं तो यकीनन ख़तरा होगा, मगर मैं समझता हूँ कि कौम ने बड़े सब्र से 5 साल तक इस हुकूमत को बर्दाश्त किया है, उनकी बेमानी जमहूरियत को भी बर्दाश्त किया है, और अब वक्त करीब है। ये मुझे कुछ अपने दोस्तों से गिला था कि वो शुरू में पीपल्स पार्टी को इतना फ्री हैंड ना देते, इंतखाब के अंदर भी ना देते, और उसके लिए बामानी हुकूमत बनाने के लिए आपस में इत्तेहाद करते, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। तो फिर कौम ने भूख नंग बर्दाश्त करके इस जमहूरियत से, अगर हमारी कौम को नफ़रत ना हो जाए जो हो जाने वाली है, तो मैं समझता हूँ किसी और तरफ से जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। इन सियासतदानों से और जमहूरी क़ुव्वतों से अगर ख़तरा हो जाए
تو یہ افسوسناک پہلو ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے قائد الطاف حسین صاحب نے بھی ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلامتی کے حوالے سے خطرات ہیں، یہ بنیادی طور پہ اصل میں اندر کی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیرونی خطرات پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس وقت ملک کو داخلی اور بیرونی دونوں چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب تک کی جو صورتحال تھی اس میں داخلی انتشار یا عدم استحکام اور تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مکالمے کا نہ ہونا، اور کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آئی گزشتہ کئی سالوں میں کہ قائد تحریک الطاف متواتر یہ کہتے رہے کہ اتنا منقسم مینڈیٹ ہے پاکستان کا، جن سیاسی جماعتوں نے انتخابات بھی لڑا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کے بنیادی مسائل کا حل جو ہے وہ دے سکے۔ ایک اشتراک عمل سے، وسیع البنیاد اشتراک عمل ہی سے ممکن ہوگا کہ ہم جو سب سے بڑا اس وقت داخلی چیلنج ہے وہ پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ۔ اگر معیشت اور توانائی پہ فی الفور توجہ نہ دی جائے، اور صرف حکومتی جماعتوں اور اتحادی جماعتیں ہی نہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی، اور الطاف بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان سے باہر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک وسیع تر صلاح مشورے کے عمل میں ہمیں شامل کرنا ہوگا، اور آئندہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں یا اس سے تھوڑا پہلے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ صرف جو الطاف بھائی نے اپنے گزشتہ دو بیانات میں جو نشاندہی کی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سب انتخابات کو لے کے اقتدار کے لیے جو ہے وہ زیادہ رسہ کشی ہو رہی ہے، کوئی انتخابات پہلے کرانا چاہتا ہے، کوئی مقررہ وقت پر کرانا چاہتا ہے، لیکن ملک اس میں اور ملک کے جو قومی مفادات، اس کی سلامتی، اس کی بقا، جو کہ معیشت کی وجہ سے، معاشی بحران کی وجہ سے، بلوچستان کی وجہ سے اور کئی اور معاملات ہیں، انتہا پسندی، دہشت گردی ہے، کراچی میں امن و امان کے جو دیر پا امن کا قیام ہے، اسی طریقے سے مقامی حکومتوں کا نہ ہونا، یہ وہ چیلنجز ہے جس سے کہ جمہوریت بھی گراس روٹ پر عوام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ پھر اب الطاف بھائی نے کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ جمہوریت کو تو خطرہ اپنی جگہ ہوگا، یہ تو سارے اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا، جیسے مخدوم صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی جمہوری قوتوں کو پہلے اس پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمیں، لیکن ہم تو اس سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ الطاف بھائی نے تو ایک اسٹیٹسمین بن کر یہ بات کہی ہے کہ جو ہم نے امریکہ اور CIA کی مفادات کی اس وقت جنگ لڑی تھی، اس پورے خطے کے خلاف جنگ لڑی جس میں روس، انڈیا اور افغانستان ایک طرف تھے اور ہم ایک طرف تھے، اور ہم نے جو ہے وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں وہ لے کے ہم اس پورے خطے میں ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئے اس پورے خطے میں۔ ٹھیک ہے، اور آج اگر ماضی کا انہوں نے بتایا، حال کا انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم نے سر جوڑ کر نہیں بیٹھے اور کم از کم یہ دو بڑے مسائل ہیں، بلوچستان اور جو معاشی بدحالی، اس کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، تو اگلے انتخابات کے بعد ایک صورتحال آ رہی جس میں اتنا اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا کہ اس وقت پھر آپ یہ ان مسائل کے حل کے لیے کہاں سے کنسنسس ایوالو کریں گے۔ لہٰذا آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے، اور مستقبل کے لیے اگر ہم نے کوئی سدباب نہ کیا، ان خطرات کو ایڈریس نہ کیا، داخلی تو بیرونی خطرات بھی الطاف بھائی نے نشاندہی کی ہے۔ 70 ایروناٹیکل مائل پر اگر امریکہ کا USS انٹرپرائز بحری بیڑا آ کے کھڑا ہوا ہو، بحرۂ ہرموز جو ایران کے ساتھ جو سمندر پانی میں 4 جو ہے وہ، یہ ہمارے خطے میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دنیا کے ذرائع ابلاغ لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب اس سے ٹھیک ہے اس صورتحال سے ہم نکلیں گے کیسے، یہ ہم پوچھیں گے شیخ روحیل اصغر صاحب سے بھی، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے نکات اٹھائے
ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی نکات اٹھائے، اور ایک طرح سے ایک بہرحال ایک کنسنسس تو ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے بیرونی خطرات بھی بنتے ہیں اور بیرونی چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہم جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وقت پہ الیکشن کرائیں، بعض جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پہلے الیکشن کرائیں، ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے گرد جو ہے وہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویسے میں نے مختوم صاحب کی بات بھی سنی، ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی سنی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 4.5 سال تقریباً، اور اس سے زیادہ بھی عرصہ گزر گیا حکومت کو اپنے اقتدار میں آئے ہوئے۔ میری نظر میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ مختوم صاحب جیسے کہہ رہے تھے، اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں آپ سیاست پہ نظر ڈال کے دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے ڈکٹیٹرز آئے ان کو سیاسی قوتوں نے ہی مدعو کیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شور مچایا گیا، سیاسی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے، پرتشدد مظاہرے کیے گئے، اس کے بعد ان کو راستہ مہیا کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کا ساتھ دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں اپوزیشن نے اپنا نقصان کر کے، سیاسی نقصان، لوگوں کے تانے سن کے، لیکن ایک بات میں یکسوئی کے ساتھ کام کرتے رہے، کسی غیر سیاسی جو ہوگا عمل اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور تواتر کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت بظاہر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بات کہتی رہی ہیں تواتر کے ساتھ کہ وہ کسی غیر سیاسی قوت کا حصہ نہیں بنیں گی، ان کو اپنا کندھا نہیں پیش کریں گی۔ پھر اس میں تو کوئی چیز مانے نہیں تھی، بڑی پرکشش یہ اس وقت دور تھا۔ آپ اگر یکسوئی کے ساتھ وہ کام کرتے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ اپنے دروازے پوری دنیا پہ کھولتے، جس کو آپ اپنی فارن پالیسی کہتے ہیں، اس کے لیے آپ پوری دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولتے، اپنا موقف بتاتے پوری دنیا کو۔ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ آپ 40,000 لوگ اپنے شہید کروا چکے ہیں اور اس کے باوجود آپ اسی زوم کا شکار ہیں؟ نہ آپ سے طالبان خوش، نہ آپ سے امریکہ خوش، نہ آپ سے چائنا خوش، نہ آپ سے رشیا خوش۔ کس قسم کی آپ زندگی میں بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے تواتر کے ساتھ کہ الیکشن کروا دیے جائیں، وہ اس لیے کہ جو آپ کے حالات پیدا کر دیے آپ نے عدلیہ کے ساتھ، ظاہر آپ کہیں گے کہ ہماری محاذرائی نہیں، لیکن محاذرائی ہے، اس کو آپ بھول نہیں سکتے، آپ اس کو پس پش نہیں ڈال سکتے۔ محاذرائی عدلیہ کے ساتھ محاذرائی، کبھی کبھار میڈیا کے ساتھ بھی آپ کی تانکہ جھانکی چلتی رہتی ہے، فوج کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کبھی گرم ہو گئے، کبھی سرد ہو گئے۔ پھر اس کے سب سے بڑی وجہ پاکستان کے عوام جن کے ووٹ لے کے ہم پارلیمنٹ میں آئے، کیا سچے دل سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، دل کے ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے مسائل کو ایڈریس کیا؟ ہم نے ان کے لیے کوئی ایک بھی آسانی پیدا کی؟ کسی بھی سیکٹر آف لائف میں ہم نے ان کے لیے کوئی خدمت انجام دی؟ تو اس لیے معاشرے میں یا باہر کی قوموں میں یہ اکثر بیشتر ہوتا ہے، جو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک طرح ایڈریس نہیں کر سکی، حالات کو قابو نہیں پا سکی، تو وہ جنرل الیکشنز میں چلے جاتے ہیں، اس کو مڈ ٹرم کا الیکشن ٹائم دیا۔ اور اب تو مڈ ٹرم بھی نہیں ہے، اب تو بالکل وقت اوپر آن پہنچا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ایک ٹائم میں جو ہے فیکٹر جو بنے گا آپ کے لیے انٹرم گورنمنٹ کا فیکٹر بنے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری سیاسی جماعتوں سے مفاہمت کہاں پہ کرنے کو تیار ہے؟ آپ نے اخبارات میں بیان دے دیا تو آپ نے یہ بیان دینے کے بعد اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ بھائی آپ ان سے بالمشافہ بات کیجئے، ملیے ان سے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیے، ٹھیک ہے، اور انٹرم گورنمنٹ کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مخدوم صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں نظام جمہوریت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمہوریت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس نظام کو جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں ایک تو بات عرض کروں کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کو اولیت کا حق دیا ہے۔ جب موقع ملا ہے وہ آگے بڑھے ہیں جمہوریت کے لیے۔ اگر کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا تھا ہم نے بٹھایا، عوام نے اتارا، پھر اور ڈکٹیٹر آ گیا، ہم نے بٹھایا، سیاستدانوں نے، عوام نے کہا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کمیٹیڈ ہیں جمہوریت کے ساتھ، لیکن جس جمہوریت میں ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں، ان کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، 60 سال کے اندر پاکستان
की खूबसूरत मईशत बदसूरत मईशत में बदल जाए। हमारे सिक्योरिटी के जो आज हम कह रहे हैं मसले पैदा हो रहे हैं, ये आज नहीं पैदा हुए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सही तरीके से पॉलिसियों को चलाने की बजाय सियासी हुकूमतों को चलाया या ना चलाने दिया। तो ये 3-4 यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया हमने, और आज वो परेशान है अवाम कि सारी कुव्वतें तो इक़्तिदार में हैं, फिर क्या तब्दीली आएगी इलेक्शन से। जो आज कहीं देखें इधर कोई अपोजिशन में है, उधर हुकूमत में है, सारी की सारी कुव्वतें वही इलेक्शन लड़ रही हैं। तो क्या नया चीज़ उनको पेश करेंगी, क्या पाकिस्तान के साथ नया कर लेंगी, ये मायूसी है। सिवाय मैं तो ये कहूँगा तहरीक इंसाफ के और कोई कुव्वत नई अभी फैक्टर दाखिल नहीं हुआ। सबसे अच्छा MQM का फैक्टर दाखिल हुआ था, सियासत उन्होंने पॉजिटिव तरीक़ों से भी की, लेकिन उनको भी आए हुए तकरीबन 1988 से लेकर अब 20-25 साल वो भी हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई खूबसूरत तरीके से किसी खूबसूरत मोड़ पे पाकिस्तान के हालात आए नहीं। मैं किसी को इसका एक को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं समझता हूँ हम सियासतदान सारे मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस बने हैं। इसलिए एक नई होप की बात करते हैं लोग, हम तो इसीलिए नई होप की बात कर रहे हैं। उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, कहा जाता है इनके साथ कौन आएगा, कोई होगा नहीं होगा, लेकिन एक नई होप का नारा लगा कर हम आए हैं। इन दोस्तों से ये कहते हैं अगर अच्छे तरीके से अपने मामलात को तय करेंगे तो लोग इन्हीं को वोट का हकदार बनाएंगे, वरना वो इनके साथ खड़े नहीं होंगे। वो नई होप के लिए, सोच के लिए जमहूरियत के हामी हैं और जमहूरियत की हिमायत इसी सूरत में करेंगे जो जमहूरियत उनके मसाइल हल करे। ठीक है, जो जमहूरियत अवाम के मसाइल हल करेगी, लोग उसी जमहूरियत को पसंद करेंगे, अवाम उसी जमहूरियत को पसंद करेंगे। इसी नुक्ते को लेके डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मखदूम जावेद हाशमी साहब ने जो नुक्ता उठाया है वो नुक्ता लेके चलते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, मखदूम साहब ये कहते हैं कि अवाम तो यही सोच रहे हैं कि वही पुराने चेहरे, वही पुरानी जमातें आ रही हैं, वही चेहरे आ रहे हैं, ये कैसे हमारी किस्मत बदलेंगे। आप क्या समझते हैं कि इन लोगों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अवाम की किस्मत को बदल सकते हैं, और वही जिसकी बात आपने भी की, मखदूम साहब ने भी की, कि खूबसूरत मईशत को बदसूरत मईशत में तब्दील कर दिया गया, इनमें भी ऐसे लोग हैं जो नई सोच और नई तब्दीली का बायस बन सकते हैं। देखें, मखदूम साहब तो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान के 98% अवाम और गरीबों की हुक्मरानी की बात अमली तौर पर अगर किसी ने इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों को पेश करके कि जिनका ताल्लुक सही मानों में वर्किंग क्लास से हो, जिनका ताल्लुक सही मानों में मुतवसत तबके के लोगों से हो, जिन्होंने के मसाइल का खुद सामना किया हो, जिनका कभी मौरूसी सियासत से ताल्लुक ना रहा हो, उन ख़ानदानों से ताल्लुक ना रहा हो जो कि जमहूरियत हो तो इक़्तिदार में हो और जमहूरियत ना हो, आमरीत हो तो इक़्तिदार में हो। तो ये मुकम्मल और मुस्तकिल तब्दीली की बात वो कर रहे हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो 25 सालों से कर रही है। और 25 साल पहले ये इनकलाब एक छोटी शक्ल में तो कराची, हैदराबाद में उन नुमाइंदों के इंतखाब के ज़रिए से हो गया, लेकिन आइन की तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए हुकूमत में अपनी पॉलिसियाँ बनाने, और वो पॉलिसियाँ जो कि आवाम के मसाइल को हल करें, उनके उमंगों की तर्जुमानी करें और आवाम को रिलीफ दे। ऐसी जमहूरियत जिसमें से ऐसी मईशत हम निकाल सकें जो कि 98% आवाम के मसाइल को भी हल करें, उन्हें मार्जिनलाइज ना करें, उन्हें दीवार से ना लगाए,
انہیں معاشی عمل سے باہر نہ کرے، جو کہ آج ہوا ہے. تو اب جو مینڈیٹ پاکستان کا ہے ہمیں اسی میں رہ کے کام کرنا ہے. اگر پاکستان کے عوام نے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 120 نشستیں دیں، پی ایم ایل این کو 90 نشستیں دیں، تو انہی جماعتوں کے ساتھ اشتراکی عمل بنا کر یا تو ہم حکومت میں جا سکتے ہیں یا اپوزیشن میں جا سکتے ہیں. میں پی ایم ایل این کے جو روہیل اصغر صاحب یہاں بیٹھے انہیں بھی یہ کہوں گا، اور جاوید ہاشمی بھائی سے بھی کہوں گا کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2012 کے آخر میں یا 2013 میں جب یہ انتخابات ہوں گے تو کس طرح کا اسپلٹ مینڈیٹ آئے گا. اگر ہم واقعی میں عوام سے کمیٹڈ ہیں، ہم ایک مکمل اور مستقل تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم ایک چانس ہمیں عوام کے سامنے یہ ہمیں یقین دلانا ہوگا عوام کو کہ ہم ساری سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بھی ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر قومی اتفاق رائے کر سکتے ہیں، جس میں بلوچستان کے مسئلے کو سر فہرست رکھ کے اس کا ایک فریم ورک بنائیے. اور آپ اگر مشرقی پاکستان جیسے حالات وہاں پر ہے وہ سانحہ ہو جائے گا، ہم لکیر پیٹتے رہ جائیں گے. معاملہ یہ ہے جاوید اقبال بھائی کہ اگر وہاں بائیکاٹ ہو گیا اور لوگوں نے 5% سے بھی کم ووٹ دیا، علیحدگی پسند قوم پرست اکٹھا ہو گئے، اور اس صورت میں آپ وہاں مجیب الرحمان کو کہاں ڈھونڈنے جائیں گے جس سے مکالمہ کریں، 1940 کی قرارداد، خود مختاری کی بات کریں، اور وہ 6 نکاتی وہ جو مجیب الرحمان کا مطالبہ تھا کوئی ہوگا وہاں سے جو پیش کرے گا؟ آپ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے پھر؟ آج وہاں کے جو لوگ ناراض ہیں، الطاف بھائی کے بیان کو غور سے پڑھیے، اسے لوگ، میں سیاسی جماعتوں کے اکابرین رہنماؤں سے کہہ رہا ہوں، ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ہمارا وفد جو ہے جو ہمارے مختلف وفود ساری سیاسی جو قیادت ہے اس سے پاکستان میں ملاقات کر رہے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے یہ حالات رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم سب جمہوریت کے دائی ہیں، جمہوریت کا فروغ، ملک کا استحکام چاہتے ہیں. انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں. صاف شفاف ہونے چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں. لیکن انتخابات کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایکسرسائز بھی کر لیں کہ آج ہم اس بات کا اسٹاک تو لے لیں، اس بات کا ہم نوٹس تو لے لیں کہ یہ ہمارے سامنے جو خطرات ہیں اس کے لیے ہمارے درمیان کیا کوئی کم سے کم کسی نقطے پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، تاکہ جو سیاسی جماعت بھی حکومت میں آئے، اپوزیشن میں آئے، کم از کم ایک معاشی ایجنڈا ہو تاکہ وہ اپوزیشن کی جماعت بھی حکومت فالو کرے، اسی فالو کرے. ٹھیک ہے، حکومت میں آئے گا کون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کون حکومت میں آئے گا کون نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ کم از کم ایک قومی ایجنڈا تو ہونا چاہیے. اور آپ کی نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ تمام جماعتوں سے بات کریں، پارلیمنٹ کے باہر جماعتوں سے بھی. اقبال صاحب میں انتہائی احترام کرتا ہوں فاروق اسٹار صاحب کا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، مطلب کون سا ایسا عرصہ تھا جب ایم کیو ایم حکومت میں نہیں رہی؟ پچھلے 4.5 سال سے آپ حکومت کا ایک بڑا مضبوط حصہ ہیں. کیا آپ وہ حصہ ہوتے ہوئے حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کرپشن چھوڑ دیجئے، آپ انرجی کرائسس کو پاکستان میں ٹھیک کر دیجئے، آپ بلوچستان کی جا کے بات تو سنیے؟ ابھی یہ میں آپ کو عرض کر دوں، اتنا خوفناک صورتحال نہیں ہے، میں کوئی آپٹیمسٹک نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا جانتا نہیں ہوں. لیکن ایک بات جو خوش قسمت کی، وہاں پہ آدھے سے زیادہ بلوچستان میں پختون لوگ آباد ہیں، وہاں پہ بہت ساری اور قومیں آباد ہیں، وہاں پہ سرداری نظام جس کو آج تک آپ توڑ نہیں سکے وہ اپنی جگہ قائم و قائم ہے. آپ کم از کم جا کے وہاں پہ ریئلٹی بیس آپ چیزیں سے، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے، دوسری طرف آپ سے وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، جو آپ کی ایجنسیز وہاں پہ کل کھلا رہی ہیں. سپریم کورٹ جا کے وہاں پہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھ سکتی ہے، تو آپ حکومت ہوتے ہوئے وہاں پہ جا کے وہ نہیں بیٹھ سکتے. اب بات یہ ہے کہ میں پھر ناراضگی مول لوں گا، میں کراچی کا معاملہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو سوائے ایک کام کے اور کوئی کام نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے تنقید خوب کھل کے کریے. تنقید آپ کا حق ہے، آپ کوئی اور آپ میں اتنے شاید کیلیبر کا آدمی نہیں ہے جو آپ پہ تنقید نہ کر سکے. بھئی آپ کا کام ہے، آپ جا کے دیکھیے، اپنے صوبوں میں جا کے دیکھیے، خیبر پختونخوا میں چلے جائیے، آپ جا کے سندھ کے معاملات کو سلجھائیے. یہ معاملہ اب جو بات یہ فاروق سردار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن از دی اونلی ریمیڈی، میں آپ کو یہ بات بتا دوں. یہ آپ کہیں کہ جی آپ سب سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ جائیں اور مل کے بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں، کیسے ممکن؟ وہ ممکن طریقہ بتا دیے نا. آپ کے وزیر اعظم صاحب بیان تو دے دیتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اسٹیٹمنٹ دینا اور بات ہے. آپ ان کے الائز ہیں، آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں. اگر نہیں مجبور ہوتے تو کم از کم آپ نکل آئیے باہر. آپ اس سے باہر نکل کے آپ دیکھیے، باری کھلی فضا میں دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اب مطلب یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ آپ سارے ایک یک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں. یک ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے تھے، اسی حکومت کی کریڈیبلٹی کی ہے. آپ نے اے بی سی بلوائی،
آپ نے یک ایجنڈے پہ بی سی پی، آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ یہ کر سکتے. آج آپ یہ آپ کی گفتگو کا نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ آپ نے ڈرون حملوں کے تحت نہیں، سلالہ پوسٹ پر آپ نے بند کی اور اس کے بعد آپ نے قوم کو ڈرانا شروع کر دیا. 48 ممالک بند کرنے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا. اس سے زیادہ بڑی نالائکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بند کرنے سے پہلے آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ 48 ممالک اس میں شامل ہیں. تو آپ کو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور آپ کے جو دیر بعد جو آپ کے وہ ہوتے ہیں، آپ کے جو اس پہ آپ لیتے ہیں اسٹیپس لیتے ہیں، دیر سے جو آپ اسٹیپس لیتے ہیں، وہی آپ کی ناکامی کو باعث. اس وقت میں یہ کہتا ہوں آپ کو ایک ایجنڈے پہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے کر کے انٹرم گورنمنٹ پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، انٹرم گورنمنٹ پہ، اور آپ کو الیکشنز میں جانا چاہیے. مخدوم صاحب، آپ کی جماعت چونکہ نون کے حوالے سے آپ کی جماعت کا ذرا سخت موقف ہے، یہ نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر کی جماعتوں کو بھی بٹھایا جائے اور ان سے بھی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی جائے. دیگر اہم معاملات پر بھی آپ کی جماعت اگر ایسی بات ہوتی ہے تو نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، کم از کم بات کرنے کو تیار ہے. دیکھیں، ہم ایک بات کھلی کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ بنائی جائے گی اس کے لیے تمام فریقوں کو ان سے لامحالہ طور پہ گفتگو ہونی چاہیے، مشاورت بھی میننگ فل مشاورت ہونی چاہیے. دونوں میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں میں اس سے بھی متفق ہوں. میں کہتا ہوں بامعنی مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب، میرا تو اس پہ ایمان ہے، لیکن میری پارٹی کی بھی اس پہ کیا رائے بنتی ہے وہ بھی پیش کریں گے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، بلوچستان کی بات کی گئی، کراچی کی گئی، میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں، فاروق ستار صاحب سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، کہ ہم نے تو کوئٹہ میں جا کے جلسہ کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، حیدرآباد میں کیا ہے. ان حضرات سے، میاں نواز شریف سے بھی میں منت کرتا ہوں کہ وہ عوام سے کراچی میں جلسہ کریں، کوئٹہ میں جلسہ کریں، عوام کے پاس پہنچیں. عوام انتظار میں. ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھایا، لیکن اگر نہیں جائیں گے تو پھر یہ جو ایک وسیع سمندر کے اندر جو ویج ہے، یہ ویج بڑھتی جائے گی، اور پھر کل کو صحیح کہا فاروق صاحب نے کہ بات کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں اکٹھا ہو کے عوام سے بات کرنی چاہیے. میاں صاحب کل کوئٹہ میں جا کے جلسہ کریں، کیوں نہ کریں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے پشاور میں کیا ہے، تو ہم سب ہمیں خوشی ہوگی کہ جلسے کریں اور قوم ان کی باتیں سنیں اور قوم یکجہتی کا احساس پیدا ہو. اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اگر یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں فاروق ستار صاحب یا میرے بھائی شیخ سہیل صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے تمام لوگوں کو حکومت بنانے سے پہلے بات چیت کرنی چاہیے. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پارٹی کی میٹنگ 2-3 دن میں ہو رہی ہے، اس میں ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے گا. ٹھیک ہے مخدوم صاحب، ایک بار پھر بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ایک منطقی نتیجے کی طرف ہمیں جانا ہے کہ تمام جماعتوں کو کس طرح کی حکمت عملی اپنانی ہے، عوام کے پاس انہیں ایک بار پھر جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے نقطہ اٹھایا، انہوں نے اپیل کی میاں نواز شریف صاحب سے کہ وہ بھی جائیں، کراچی میں بھی جلسہ کریں، بلوچستان میں بھی جلسہ کریں، پشاور بھی جائیں، تاکہ عوام سے رابطہ ہو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. شیخ روحیل اصغر صاحب، بات تو خیر بری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ جب جلسہ ہوتا ہے ظاہر ہے آپ اپنا موقف بتاتے ہیں، عوام سے رابطہ کرتے ہیں، عوام آپ کے پاس آتے ہیں. بات یہ ہے جاوید صاحب، میں جاوید ہاشمی صاحب پرانے اس میدان کے کھلاڑی ہیں. اگر جلسوں سے سارے مسائل حل ہوتے تو میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ جلسے جو کیے ہیں وہ ایم کے ایم نے کیے. تو اس کا مطلب ایم کے ایم کی تو پھر سب سے زیادہ پاکستان میں بات سنی جانی چاہیے تھی، اور ان کی بات پہ سارے مسائل. یہ جلسے مسائل کا حل نہیں ہوتے. تو آپ نے بھی تو کیے ہیں، جمہوری عمل کا حصہ نہیں ہے، لوگ تو آتے ہیں، پارٹیسپیشن ہوتی ہے، وہ ایک لوگ انکریج ہوتے ہیں، موقع یا کوئی ایسا مسائل. لیکن میں جو جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہ جلسے ان کا حل نہیں ہے. جو صاحب نہیں، سیاسی شعور تو پیدا ہوتا ہے نا. آپ اپنا میسج نہیں پہنچائیں گے، سیاسی شعور نہیں پیدا کریں گے.
وہ لوگ جن کو وہاں پہ تکلیف ہے، جو بیسک جو پرابلمز ہیں، ان کی جب تک ان کا تدارک نہیں ہوگا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، آپ جلسے کر کے واپس آ جائیں گے، 3-4 مہینے کے بعد پھر آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے، 6 مہینے آپ وہاں پہ گھس کے دن دیکھیں گے۔ ایک آپ نے جلسہ کیا، آپ بتا سکتے ہیں کتنی دیر ہوگی جلسہ کیا اور واپس آپ گئے وہاں پہ جا کے؟ آپ نے کسی سے جا کے وہاں پوچھنے کی کوشش کی؟ آپ نے کیا ان پٹ دی؟ آپ نے وہاں پہ جو لوگ وہاں مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے کیا اپنی ان پٹ دی؟ اصل جو معاملات ہیں اگر وہ جلسوں سے حل ہوتے ہیں تو جلسہ کرنے کو تیار ہے میاں صاحب، تو ان کو تو مطلب ان کا ایک جمہوری حق ہے، جلسہ کر سکتے ہیں سب، لیکن مسئلہ جو ہے ان کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ کراچی کے مسائل مختلف ہیں، بلوچستان کے مسائل مختلف ہیں، خیبر پختونخوا کے مسائل مختلف ہیں، اور ہر خطے کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ جب تک ان مسائل کو بیٹھ کے آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ان کو آپ دیکھیں گے نہیں، ان کا تدارک نہیں سوچیں گے، آپ بھلے ساری دنیا میں آپ جلسے کرتے رہیں، اس سے کیا؟ اب جلسے میں تو آپ اپنا پروگرام دے سکتے ہیں نا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم خوبصورت پاکستان بنا دیں گے، ہم اس کو بالکل ایک صاف شفاف زندگی آپ کو مہیا کر دیں گے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی کرنا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے لیے میں اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں جاوید صاحب، جب تک اس ملک کی سیاسی جماعتیں سب مل کر اپنی انا، اپنا غرور، اپنا تکبر وہ پس پشت ڈال کے آنے والے الیکشن میں اپنے اس مقام کو نیچے رکھ کے جب تک پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، یہ پاکستان میں درستگی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کسی نمائندے کو بلا کے دیکھ لیجئے، اس پروگرام میں، اسی پروگرام میں آپ کال کر لیجئے، وہ کہے گا باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہم صرف سچ بول رہے ہیں، ہم نے پاکستان کے عوام کو بہت کچھ دیا ہے۔ اب پوچھ لیجئے ان کا، ٹھیک ہے، یہ رویہ کل کے ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ بتائیے یہ نئی سوچ کیسے پیدا ہوگی، یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تبدیلی جو کہ عوامی تبدیلی ہو اور عوامی مسائل حل کرنے کی تبدیلی ہو۔ دیکھیں 3 طریقوں سے اس وقت ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کوئی کنسنسس ایوالو کرے، جو نوشتہ دیوار ہے اس کو پڑھے، جیسا کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا ہے، سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک قومی اتفاق رائے کرے کم سے کم ایجنڈے پر، جس میں بلوچستان اور معیشت کا مسئلہ سب سے سر فہرست ہے، توانائی کا مسئلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اگلے انتخابات جب بھی ہوں وہ صاف و شفاف، اور اس کے لیے ساری سیاسی جماعتیں کم از کم یہ کر چکا دیں، اور وہ اس میں کوئی آپس میں کوڈ آف کنڈکٹ بنا کر، اور الیکشن کمیشن اس میں اپنی پوری ذمہ داریاں پوری کر کے اگر یہ ہو جائے اور ایک غریب اور متوسط طبقے کا انقلاب آ جائے، یہ جو موروثی سیاست ہے، یہ جو وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں کی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی سیاست ہے، اس کا خاتمہ، اور عام لوگ سیاسی جماعتوں سے قطع نظر ایسی لابنگ کریں، ابھی سے ایسی کوششیں کریں، سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈالیں، جس طرح کراچی، حیدرآباد میں ہم نے ایک یہ انقلاب برپا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی امیدوار اپنی جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا، وہ 8,000 روپے کی کاغذات نامزدگی کی فیس بھی ہم نہیں دیتے ہیں، وہ عوام چندہ کرتے ہیں، وہ ووٹ بھی دیتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا محاسبہ آسان ہے، ہم پارٹی کے نظریے کے بھی پابند ہوتے ہیں، پارٹی کے ڈسپلن کے بھی پابند ہوتے ہیں، اور ہم پارٹی کے نظریے اور پارٹی کی جو نظم و ضبط ہے ہم اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ، اور ہم اسی لیے عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ باقی جو پاکستان میں ایک سیاسی جو طریقہ ہے اس میں یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں جن کے اوپر یہ پارٹیاں مشتمل ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں، میں تو صاف بات یہاں پر کر رہا ہوں، اور وہ اگر پارٹیاں بھی بدل لیں تو شاید وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، کیونکہ وہ 2-2 کروڑ روپے ایم پی اے کے الیکشن میں، 4 کروڑ روپے ایم این اے کے الیکشن میں خرچ کرتے ہیں، اور 90% لوگ جو اس طرح کرتے ہیں وہ پھر 2 کروڑ کے 4 اور 4 کروڑ کے 8 کروڑ بناتے ہیں، اور اس طرح یہ کرپشن کی داغ بیل ڈلتی ہے، یہ اس طرح یہ کرپٹ اور جو ہے وہ فرسودہ نظام ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے امیدواروں کو اپنے درمیان میں سے نکالیں، عام آدمی کو اسمبلی میں اور ایوانوں میں بھیجیں۔ عوام کو اس مرتبہ یہ کرنا ہوگا، یہ ناو اور نیور، ہونی نہیں تو کڑی نہیں والا جو ہے وہ اس وقت حالات ہیں، انہیں سمجھنا ہوگا۔ اور اگر وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں نے ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی اور بیلٹ کے اس ریولوشن کو، اس انقلاب کو انہوں نے برپا ہونے سے روکا پورے پاکستان میں، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے اس کا تیسرا حل پھر یہ ہوگا کہ لوگ 20 ملین ہو، 30 ملین ہو یا 40 ملین ہو، پھر وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر دھرنا دیں گے اور باہر نکلیں گے، اور مصر اور جو یہ گلف اسٹریم یا عرب اسٹریم والی جو صورتحال تھی شاید وہ پاکستان میں جو ہے۔ ٹھیک ہے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ہاشمی صاحب سے روکا، ٹھیک ہے، ہاشمی صاحب آپ بھی ظاہر ہے سونامی اور انقلاب کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن عوامی عکاس ہوں گے اور وہی لوگ آئیں گے، اس میں لوگ انہی کو منتخب کریں گے جو دراصل
حقیقت میں ہی عوام کے مسائل حل کریں گے؟ میں آپ کے سامنے یہی صورت پیش پہلے کر چکا ہوں کہ اس وقت لوگ مایوس ہیں اور وہ ایک نئی راہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی کو میری بات بری، میری اپیل انہوں نے مسترد کر دی. اگر کھڈیاں میں، چیچو کے ملیہ میں، ماتلی میں جلسے میاں صاحب کر سکتے ہیں تو میں نے کوئٹہ کا اور کراچی کا، حیدرآباد کا کی اپیل جو کی تھی قومی مفاد میں کی تھی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جوڑ توڑ کے جلسے تو کرتے ہیں، قوم کے جوڑ توڑ کو، قوم کو اکٹھا کرنے والے جلسے کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ میری اپیل ہے. یہ انقلاب کی بات جو آپ کہتے ہیں، یقین کیجئے اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو پڑھ سکتا ہے. بوڑھی عورتوں سے جا کے پوچھیں گے. یہ بات فاروق ستار صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک رستہ ہے جو ہم انقلاب کو انتخاب کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ پارٹیاں بڑی بڑی اقتدار کے حصول کے لیے جوڑ توڑ کے ذریعے یہ اس انقلاب کو انتخاب کی بجائے تحریر سکوائر بنانے پر مجبور کر رہے ہیں. یوم آزادی جو ہے وہ تحریک آزادی میں اور تحریک آزادی چوک میں بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر یہ اس طرف نہیں آنا چاہتے نہ آئے. میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر اس ملک کی جو ہم حکومتیں بنا رہے ہیں ہم اس میں بھی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ اپنی مرضی، اپنی سوچ کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، قوم ہماری بات سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، دوستوں کی اگر زیادہ سمجھتی ہوگی تو وہ وقت بتا دے گا اور وقت کا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے. ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ مثال دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ مصر اور لبنان اور سارے معاملات جو ہیں، لیبیا، ان کے معاملات ہمارے سے مختلف ہیں. لوگوں کا اعتماد حکومت سے تو اٹھ سکتا ہے، لوگوں کا اعتماد انتخابات سے نہیں اٹھتا، لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد نہیں اٹھتا. وہ کرپٹ حکمرانوں پہ اعتماد تو اٹھتا ہے. ان حکمرانوں سے بغیر اپنے مقصد کے مطلب کے کام کر نہیں رہے. یہ میری گزارش ہے کہ جب بھی ہم مثال دیتے ہیں مصر کی اور لبنان کی اور لیبیا کی اور دوسرے لوگوں کی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب آپ کا، بہت شکریہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب آپ کا بھی، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو چلانے والوں کو بھی اپنی بھرپور ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور عوامی مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی اور عوامی مسائل حل کرنے ہوں گے. پروگرام ان سیشن سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.